लाउंज में वो सोफे पर लेटी थी। फारिस सामने ही बैठकर किसी गैर मुल्की चैनल पर कुछ खबरें और कारोबारी प्रोग्राम्स देख रहा था। कॉल रिसीव करते हुए वो उठकर मिसेस शराजी के पास चला गया तो सोफे पर लेटे लेटे वो पॉपकॉर्न खाते हुए मोबाइल पर लगी रही। गैर मुल्की चैनल स्क्रीन पर ऐड चल रही थी। आवाज़ कदरे मध्यम थी। एक प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो दूसरा शुरू हुआ। मंजर एक स्टेज का था। मुख्तलिफ एंगल से कैमरा घुमाते हुए ऑडियंस दिखाई कि बैकग्राउंड में प्रोग्राम का नाम लिखा नजर आ रहा था। होस्ट प्रोग्राम का आगाज़ कर चुकी थी। एक शानदार सी डॉक्यूमेंट्री वीडियो चला दी गई। रैंप पर मुख्तलिफ मलबूसात में वॉक करती एक हसीन खातून। मुख्तलिफ जाविये और एंगल से मुख्तलिफ इवेंट्स में ली जाने वाली तस्वीर जब में सुर्ख कारपेट की तस्वीर सबसे नुमाया थी। कई इंटरव्यू देती हुई, कई मुस्कुराते हुए, कैमरे की तरफ हाथ हिलाकर देखती हुई। कुछ एक्टिंग के सीन थे। कहीं वो वॉइस ओवर करती हुई नजर आ रही थी, कहीं वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च के दौरान मरकज़ निगाह बनी हुई थी। कहीं चैरिटी वर्क करते, कहीं मुहाजिर कैंप का दौरा करते, शामी पनाह गज़ीनों में राशन बांटते, कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक होकर किसी के लिए आवाज़ उठाते हुए। तारुफ के साथ भरपूर तालियों के बीच वो स्टेज की तरफ जाती हुई नजर आ रही थी। मोबाइल पर झुककर टाइपिंग करती जन्नत ने गहरी सांस लेकर सर उठाया। वो रिमोट से आवाज़ कम करना चाह रही थी, मगर अगले ही पल एक अमेरिकन होस्ट के सामने विराजमान उस पुरकशिश सी खातून पर नज़र पड़ते ही रुकी। आंखों में एकदम से हैरानी उतरी। स्मार्ट सा सरापा क्रीम रंग का मैक्सी नुमा सादा सा लिबास, सुनहरी बाल हल्का सा कर्ल लिए शानों पर बिखरे थे, नफीस सा डायमंड ज्वेलरी सेट, उंगलियों में भी डायमंड रिंग थी, नाजुक पेंसिल हील जिसमें पाँव नुमाया हो रहे थे, सफ़ेद दोधिया रंगत नेचुरल लुक देते मेकअप से कुछ और खिल रही थी। उम्र यही कोई 40 बरस होगी। उसने खुद से अंदाज़ा लगाया है, शायद वो अपनी असल से बहुत कम नज़र आती थी। वो अगले कई लम्हों तक शनासा नजर आते उस चेहरे पर से नजर नहीं हटा सकी। क्या मुशाबत थी उस चेहरे में। अजनबी होकर एकदम से शनासा सा नजर आने लगा था। खुशगवार हैरत के साथ वॉल्यूम बढ़ा दिया। होस्ट मुख्तलिफ सवाल करती जा रही थी और बहुत ही धीमे लहजे में बहुत नज़ाकत से जवाब दे रही थी। वो एक अमरीकी नजात पाकिस्तानी मॉडल और कामयाब बिजनेस वूमेन थी जो 20 नौजवान एंटरप्रेन्योर को स्टार्टअप फंड्स देने वाली थी। ये प्रोग्राम इसी हवाले से था, साथ ही उनकी कामयाबी का राज और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी सवाल किए जा रहे थे। वो सर उठाए, गर्दन सीधी किए, हर सवाल का जवाब बहुत संजीदगी, मतानत और खुश इखलाकी से दे रही थी। आंखों में एक फातिहाना चमक और मुस्कुराहट तो वैसे ही जिंदा दिली का सबूत दे रही थी। जन्नत उनकी शख्सियत से एकदम मरगूब हुई। वो उसे बाकी सेलिब्रिटीज़ की तरह नहीं लग रही थी। उसे उनकी बातें, बोलने का तरीका अच्छा लगा। मुस्कुराहट पर तो वैसे ही दिल आया हुआ था। ऐड का सिलसिला शुरू हुआ तो उसने वॉल्यूम कम कर दिया। राहदारी से निकलकर फारिस मोबाइल पर कुछ टाइप करता ओपन किचन में चला गया। क्या देख रही हो? तुम्हारा फीमेल वर्जन, हंसकर बोली। उम्र में तुमसे बड़ी है, लेकिन कमाल की है, कहीं तुम्हारी कोई बिछड़ी हुई आपा तो नहीं है? ये कोई और मजाक होगा तुम्हारा। वो ना समझी के आलम में मुस्कुरा दिया। और मुस्कुराती भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। झट से कहा, किसको देख लिया है तुमने? एक बिजनेस वूमेन है। सोफे की बैक साइड पर बाजू टिकाते हुए मुड़कर जवाब दिया। किचन काउंटर के उस पार वो उसकी जानिब पुश्त किए ऑरेंज जूस के लिए माल्टे काट रहा था। कोई 7 ब्रांड तो अब तक लॉन्च कर चुकी है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि वो पाकिस्तानी है। फारिस की हरकत लम्हे भर के लिए थमी, सिर्फ एक लम्हे के लिए। अच्छा, सर झटक कर अपना काम करने लगा। अब शायद उनका पाकिस्तान के लिए भी कोई बिजनेस प्लान है। कुछ तो नौजवान को स्टार्टअप फंडिंग देंगी, कुछ ऐसा ही कह रही थी। आधा इंटरव्यू सुन के जो बातें समझ में आई थी अपनी धुन में बता रही थी। फारिस चुप रहा तो उसे लगा शायद उसे उसकी बात समझ भी नहीं आई। मतलब जो पाकिस्तान के नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना वेंचर सेट करना चाहते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करके उन्हें स्टार्टअप फंड्स देंगी, लेकिन इससे पहले उनकी टीम पार्टिसिपेट करने वालों का बिजनेस प्लान देखेगी, उनकी काबिलियत जांचेगी, फिर सिलेक्ट करेगी। और मज़े की बात यह है कि बहुत से गैर मुल्की कंपनीज भी उनके साथ हिस्सा ले रही हैं। हाँ, उसका ध्यान कहीं और था। ज्योरी की टीम में क्या तुम भी शामिल होगे? फारिस अपनी जगह रुक गया, मुड़कर उसे देखा। मेरा क्या दखल? बाहर से टीम आएगी और तुम्हारा भी तो एक नाम है बिजनेस की दुनिया में। पाकिस्तानी होकर उस टीम में शामिल नहीं होगे तो फ़ायदा? मेरे बिजनेसमैन होने का, पाकिस्तानी होने का, लफ्ज़ों पर जोर देकर बोली। तुम्हें लाजमी इन्वेस्ट करना चाहिए, उसे मशवरा देकर पॉपकॉर्न मुंह में डाले। फारिस को गैर मुल्की टीवी चैनल को उसके सामने खुला छोड़ देने पर पछतावा हुआ। गहरी सांस लेकर फिर से माल्टे काटने लगा।
ایڈ ختم ہوا تو انٹرویو کا سلسلہ نئے سرے سے جوڑا گیا۔ پہلا حصہ کاروباری سوالات پر مشتمل تھا تو اب ان کی ذاتی زندگی سے متعلق سوال ہونے تھے۔ تو کیا یہ اڑتی ہوئی افواہیں سچ ہے کہ آپ دادی بننے والی ہیں؟ ہوسٹ کے بالکل سامنے صوفے پر بیٹھی وہ کامیاب خاتون ایک دم سے ہنس پڑی۔ اس طرح کی خبریں آپ لوگوں تک کیسے پہنچ جاتی ہیں؟ وہ آواز، وہ شیریں اور دل فریب آواز۔ فارس کے ہاتھ ساکت، وجود پتھر کا ہو گیا۔ بس ہمارے ذرائع آپ سے متعلق ہر چھوٹی بڑی خبر ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ آڈینس میں ایک شور سا مچ گیا۔ جی بالکل، میں جلدی دادی بننے والی ہوں۔ وجود پر ایک لرزہ سا طاری ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کاؤنٹر تھاما تھا۔ وہ آواز، ہنسی کی جھنکار۔ پاپ کارن کھاتے ہوئے جنت نے آواز اونچی کی۔ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ایک نوجوان سی دادی، ذرا دیکھیے تو، میں آپ سے صرف 3 سال بڑی ہوں اور مجھے آپ کے سامنے اپنا آپ بوڑھا لگ رہا ہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بالکل ویسے ہی ہنس پڑی۔ ذرا بتائیے آپ کی اس جوانی اور خوبصورتی کا کیا راز ہے؟ اوہ پلیز، یہ سوال نہیں، تقریباً ہر انٹرویو میں مجھ سے یہی سوال پوچھا جاتا ہے۔ جنت اٹھ کر بیٹھی، اب بغور دیکھ رہی تھی۔ آپ کے بیٹے کے حوالے سے؟ اس سے پہلے کہ بات مکمل ہوتی فارس نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھپٹ کر ٹی وی آف کر دیا۔ اس طرح بہت اچانک ٹی وی بند ہو جانے پر وہ ایک دم سے چونکی۔ ارے بند کیوں کر دیا؟ ہاتھ بڑھا کر ریموٹ لینا چاہا تو اپنی جگہ رک گئی۔ فارس کی نگاہیں سیاہ تاریک سکرین پر ٹھہری تھی، خالی، ویران، سفید۔ کوئی عکس نہیں، کوئی احساس، کوئی رنگ، کوئی اثر نہیں۔ چہرہ مکمل تاریک، پیشانی کی رگیں ایک دم سے نمایاں ہوئی تھی، جبڑے سختی سے بھنچ گئے تھے۔ فارس، اس کے لب ہلے۔ ایک دم سے اپنے آپ میں واپس آتے ہوئے اس نے جنت کو دیکھا تھا۔ شور تھم گیا، آوازیں ختم ہوگی۔ میں مالٹے کاٹ کاٹ کے تھک گیا ہوں، اب باقی کام تم سنبھالو، اٹھو۔ وہ جو ایک دم سے اس کے تاثرات سے پریشان ہوئی تھی تب کی۔ خود کرو جو کرنا ہے۔ ریموٹ واپس لینا چاہا تو اس نے سیل نکال کر جیب میں ڈال لیے، بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کچن کاؤنٹر کی طرف لے آیا۔ یہ اتنے سے مالٹے کاٹ کاٹ کے تھک گئے ہو تم؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، گلاس میں پانی ڈال کر کھٹاکھٹ چڑھا گیا۔ جنت نے بگڑے تیوروں کے ساتھ چھری اٹھا لی اور اس کے پیچھے وہ کاؤنٹر پر ہتھیلیاں جمائے آگے کو جھک کر گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اعصاب مشتعل ہو رہے تھے، اندر باہر ایک آگ سی جل اٹھی تھی۔ سامنے لاؤنج میں سکرین تاریک تھی مگر منظر آنکھوں میں چل رہا تھا۔ آواز بند ہو چکی تھی مگر ہنسی جیسے پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ بے طرح مضطرب ہو رہا تھا۔ جنت مالٹوں کا جوس تیار کر کے انہیں گلاس میں ڈال کر فارغ ہوئی تو فارس اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ ٹرے اٹھائے میں سے شیرازی کے کمرے میں چلی گئی، وہ بھی وہیں بیٹھا تھا۔ سب کو ایک ایک گلاس پیش کر کے اپنا گلاس ہاتھوں میں لے کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب وہ ان سے باتیں کر رہی تھی، شاید کسی پروگرام کا بتا رہی تھی یا شاید مہمانوں کے لیے کل کا مینیو ترتیب دے رہی تھی۔ وہ خالی اس ذہنی کے عالم میں اپنے آس پاس گہری سناٹے لیے بیٹھا رہا۔ پھر مسز شیرازی سے اجازت چاہتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ جنت کمرے میں آئی تو وہ لیٹا ہوا تھا۔ سنو، ذرا سا جھک کر مخاطب کیا۔ ہاں؟ وہ تکیے میں سر دیے آڑا تیچھا پڑا تھا، منہ آنکھیں سب بازو میں چھپا تھا۔ تم سو رہے ہو؟ ہاں، ابھی تو 9 بھی نہیں بجے۔ مایوس ہوئی۔ عموماً وہ آدھا گھنٹہ شام میں اس کے ساتھ لان میں روز واک کرتی تھی، آج پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، اتنی جلدی سو رہا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ خاموشی۔ لائٹس آف کر کے وہ دوسری طرف آ بیٹھی، ہاتھوں میں لوشن لگاتے ہوئے چند لمحوں تک نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھتی رہی، پھر وہ خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ روزمرہ کی روٹین کے مطابق ورک آؤٹ کروانے کے بعد وہ آفس کے لیے روانہ ہو چکا تھا تو وہ گھر میں گھومتی پھرتی انتظامات کا جائزہ لینے لگی۔ آفس روم کی صفائی تقریباً روز ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی تھی تو وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ ایک تائرانہ نگاہ اطراف میں دوڑانے کے بعد آفس چیئر پر بیٹھ کر دائیں بائیں گھومتے ہوئے دیوار گیر کھڑکیوں سے باہر دیکھنے لگی۔ لان میں دھوپ اتری ہوئی تھی، آسمان اجلا لگ رہا تھا۔ وہ مالی عبدالغفور کو پودوں پر جھکا ہوا دیکھ سکتی تھی، اقصا کبھی دائیں اور کبھی گھوم کر بائیں طرف آ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنے باپ سے جانے کیا کہہ رہی تھی۔ کئی بار اس نے روتی شکل بنائی تھی اور جب وہ سر جھکائے کھڑی ہوئی تو واضح لگ رہا تھا اب اسے اپنے باپ سے ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ اس نے ملازمہ کو لان سے تازہ پھول توڑ کر لانے کا حکم دیا اور پھر میز پر کوہنیاں ٹکائے میز پر دھری اشیاء کو دیکھنے لگی۔ درازوں میں فائلز، کچھ پیپرز وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ دوسری میڈ شیشے کی میز صاف کر رہی تھی، چھوٹے کارپیٹ پر ویکیوم پھیرا گیا، کاؤچ کے کشن ترتیب سے رکھے گئے، تمام کام کر کے آفس ٹیبل کے پاس رکھی۔ ڈسٹ بن خالی کرنا چاہی تبھی شاپر ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ لکڑی کی ٹائلز پر خاکی لفافہ، پھٹے ہوئے کاغذات، تروڑ مڑوڑ کا شکار، کچھ صفحے بکھر گئے۔ معذرت چاہتے ہوئے میڈ دوبارہ سے سب سمیٹنے لگی۔ کوئی بات نہیں، اس نے سر ہلایا۔ یکایک اس کی نظر خاکی لفافے پر پڑی، سیاہ مارکر سے بڑا بڑا کر کے روبی اکرام لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کسی خاتون کا خط تھا۔ یہ دکھانا مجھے۔
اس نے کہا تو میٹ نے فوراً سے لفافہ اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے لفافہ موڑ کر دیکھا، جس پتے سے بھیجا گیا تھا وہ پتہ اور ساتھ ہی فون نمبر بھی درج تھا۔ حیرت ہے، فارس نے پڑھے بغیر ہی پھینک دیا۔ ایک تجسس سا لیے اس نے لفافہ چاک کر کے فولڈ کیا ہوا صفحہ نکالا۔ روبی اکرام کا وہ خط فارس شیرازی کے نام تھا۔ جنت ناسمجھی کے عالم میں چند لمحوں تک کھڑی رہی، پھر ملازمہ کے ذمے چند ایک کام لگاتے ہوئے وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے لفافہ چاک کر دیا، بھورے رنگ کا وہ بے طرح فولڈ کیا ہوا کاغذ نکال کر کھولا۔ وہ ایک طویل سا خط بہت سے حوالے جات پر مشتمل تھا۔ پہلے پہل وہ سمجھ نہیں پائی وہ کیا پڑھ رہی ہے، مگر جب سلام دعا اور خیر خیریت کے بعد ایک معقول اسلوب سے کسی ریان شیرازی کا حوالہ شروع ہوا تو وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریان شیرازی، 15.5 ماہ کا بچہ جو صاف منزل میں اپنے ماموں کے ہاں رہ رہا تھا۔ روبی اکرام اس گھر کی ملازمہ تھی، بچہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اپنی سادہ سی تحریر کے ذریعے بتاتی جا رہی تھی کہ اس صاف منزل میں وہ بچہ کس حال میں تھا اور کس طرح سے رہ رہا تھا۔ جنت جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کی سانسیں رکتی جا رہی تھی۔ مجھے رشیدہ سے پتہ چلا آپ ڈھیر سارا پیسہ دیتی ہیں، لیکن طارق صاحب اس میں سے 1 روپیہ بھی ریان پر خرچ نہیں کرتے۔ میں تو دودھ میں بھی پانی ملا کر دیتی ہوں، جو روٹی بچ جاتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھلاتی ہوں۔ بیگم صاحبہ ہر چیز پر نظر رکھتی ہے، رمشا باجی اپنے بیٹے کے کپڑے دے دیتی ہے تو وہی اسے پہناتی ہوں۔ وہ بہت کمزور ہے اور بیمار بھی ہے۔ میں نے طارق صاحب کو بتایا تو انہوں نے تھوڑے سے پیسے دے کر کہا کہ دوائیاں منگوا لو۔ اب میں اتنے سے بچے کو ڈاکٹر کو دکھائے بغیر کیسے دوائیاں منگوا سکتی تھی؟ جنت کا دانہ ہاتھ پہ ساختہ لبوں پر آ ٹھہرا۔ مسز شیرازی کا پوتا، فارس کا بھتیجا، اس حال میں؟ مسز شیرازی تو قطعی لائم تھی اس سب سے، تو کیا فارس بھی؟ یا پھر وہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی ریان کو وہاں چھوڑے ہوئے ہے؟ اس کا سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ فارس اتنا بے حس نہیں ہو سکتا، وہ ایک یتیم بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ مگر خط کی تحریر؟ اس کے ذہن میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ آپ پیسے بھیجتے ہو لیکن کبھی ریان کو دیکھنے نہیں آئے۔ ریان کی ماں بھی نہیں آتی، سمرین کی شادی پر بھی نہیں آئی تھی، ورنہ میں اس سے بات کرتی۔ ریان بیمار رہتا ہے، اس کا ہاتھ دروازے میں آ گیا تھا اور تب سے ٹھیک نہیں ہوا، اور وہ اپنی مٹھی بند رکھتا ہے۔ میں ذرا سا ہاتھ لگاؤں تو چیختا ہے، اسے درد ہوتا ہوگا نا؟ جنت کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، آنکھیں تر ہونے لگی۔ یہ میرا 4تھا خط ہے، میں 4 مہینوں سے انتظار کر رہی ہوں، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ صاحب، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں آپ ریان کو یہاں سے لے جاؤ، یہ میرا فون نمبر ہے، مجھ سے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور نیچے فون نمبر درج تھا۔ بات ختم ہوگی، خط ختم ہو گیا، درد ختم نہیں ہوا، وحشت ختم نہ ہوئی۔ اس نے بے اختیار میز کا سہارا لیا تھا اور پھر گرنے کے سے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں بے یقینی سے اتری ہوئی تھی، اپنے حواس مختل ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی فارس کا بھتیجا اپنے ننیال میں رہ رہا ہے، ایسے رہ رہا ہے اور اس طرح سے رہ رہا ہے، اس کا تو اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ مسز شیرازی اور فارس وجدان کے مابین اس نے ریان کا ذکر صرف ایک بار سنا تھا، صرف ایک بار۔ جب وہ اسے گھر لانے کی بات کر رہی تھی تب دروازے کی در سے اندر دیکھتے اور چھپ کر ان کی بات سنتے اس نے فارس وجدان کو ایک دم سے اشتعال میں آتے دیکھا تھا۔ اس نے چند ایک بار مسز شیرازی سے ان کے پوتے کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ہمیشہ اس بات کو ٹال دیتی۔ انہوں نے حال ہی میں اسے فارس سے کوئی بھی بات کرنے سے منع کر دیا تھا، وہ اسے اس معاملے سے قطعی دور رکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے کبھی کسی اختلاف کی نشاندہی نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی کسی مسئلے کا ذکر کیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی ظاہر کرتی جیسے یہ کوئی سنجیدہ معاملہ نہیں، مگر وہ جانتی تھی وہ اپنے یتیم پوتے کی وجہ سے کس قدر اذیت میں رہتی تھی، کتنا غم سہتی تھی اور کتنے درد میں روتی تھی۔ تبھی اس نے ہمت بندھائی تھی اور وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ جو وہ ابھی تک ایفا نہیں کر سکی تھی۔ بات اسرے یسرا کی تھی تو اس نے خود ہی شرط رکھتی تھی، مگر اب اسے ادراک ہوا تھا مسز شیرازی اسے ریان سے ملوانے ہی نہیں چاہتی، ورنہ ایک ایڈریس دینا کون سا مشکل کام تھا۔ آخر انہیں کیا خوف اور پریشانی لاحق تھی کہ انہیں خود پر یہ جبر کرنا پڑ رہا تھا؟ کیا فارس اور حماد کے درمیان کوئی اختلاف تھا؟ کیا وہ اسی اختلاف کی بنا پر اپنے بھتیجے کو قبولنے کو تیار نہیں؟ خط پر اپنی لرزتی انگلیوں کی گرد بڑھاتے ہوئے اس نے شدت سے دھڑکتے دل کے ساتھ کچھ پریشانی سے سوچا تھا۔ کیا وہ اختلاف، وہ جھگڑا، وہ نفرت اتنی شدید تھی کہ بھائی کی موت کے بعد بھی؟ اسے ایک دم سے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی نگاہیں فارس وزان کے وسیع آفس روم میں یہاں وہاں بھٹک رہی تھی، ان میں ہراس پھیلا ہوا تھا، ان میں وحشت سی اتری ہوئی تھی۔ کوئی اتنا سخت دل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچنے لگی تھی، وہ پھر سے سوچنے لگی اور ایک دم سے سوچ جامد ہوئی تھی۔ وجود میں سناٹا پھیلا تھا، آفس روم تنگ و تاریک ہو گیا، آس پاس خاموشی چھا گئی۔ شدید محبت اور اس قدر مضبوط رشتے کے باوجود آخر کیا وجہ تھی کہ مسز شیرازی ابھی تک فارس وجدان کو ریان کے لیے قائل نہیں کر سکی تھی؟
ملازمہ سامنے ہی ریک پر ترتیب سے رکھی فائلز کو صاف کر رہی تھی۔ پھر اس نے گلدان سے مرجھائے ہوئے پھول نکال کر تازہ پھول ڈالنا شروع کر دیے۔ اس کے آس پاس ایک دم سے خوشبو پھیلی۔ اسے الزام مت دو جنت، میں بھی نہیں دیتی، انہوں نے کہا تھا۔ اس تمام عرصے میں وہ ان کے لیے فارس کی محبت دیکھ چکی تھی۔ وہ ان کی تکلیف پر کس قدر بے چین ہو جاتا تھا، ان کا کوئی بھی حکم کسی صورت نہیں ٹالتا تھا، اسے ان کی فکر رہتی تھی۔ اس کے باوجود یہ رویہ، وہ بے انتہا الجھنوں کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی۔ روبی کا خط ہاتھوں میں تھا، روبی کا نمبر بھی۔ اس کی خواہش اس طرح پوری ہوگی، ریان تک پہنچنے کا راستہ ایسے نکلے گا، اس کے بارے میں تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے مطلوبہ نمبر ڈائل کر کے سیل فون کان سے لگایا۔ کچھ دیر تک اپنی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ گھنٹی کی آواز سنتی رہی۔ کچھ تاخیر سے اسی لیکن کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، وہ سمجھ رہی تھی کوئی خاتون ہوں گی، مگر آواز کسی لڑکی کی تھی۔ روبی اکرام بات کر رہی ہیں؟ جی، کون؟ دوسری طرف سے وہ الرٹ ہوئی۔ اس نے رک کر اپنے اس رشتے کو سوچا تھا جو ریان سے تھا۔ میں ریان کی چچی بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف روبی اکرام ایک جھٹکے سے اپنی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ واقعی ریان کی چچی ہیں؟ اس کی آواز ایک دم سے بھر آ گئی۔ میں نے اتنے خط لکھے، اتنی دعائیں مانگی۔ خوشی کی انتہا نہ تھی۔ مڑ کر سوئے ہوئے بچے کو دیکھا، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کے کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اسے تو جیسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ریان کے ددیال سے رابطہ ہو گیا تھا۔ جی، مجھے آپ کا خط ملا تھا روبی، اس نے خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے کہا تھا۔ ریان کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ مڑ کر نہال ہوتی نگاہوں سے معصوم چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ سو رہا ہے۔ ہاتھ کیسا ہے اب اس کا؟ ویسا ہی ہے۔ میں نے رشیدہ سے بولا تھا، کہہ رہی تھی ڈاکٹر کو دکھانے لے جائے گی، ڈاکٹر فیس بھی تو بھاری لے گا۔ رشیدہ اس لیے نہیں لے جاتی، اس کا گھر والا ہے بھی بڑے غصے والا۔ بلکہ جب کہا کر نمی اپنے اندر اتارتے ہوئے جنت نے سر اٹھایا۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کب آؤ گی لینے؟ وہ منتظر سے پوچھ رہی تھی کہ اور کتنے دن ریان شیرازی اس حال میں اور صاف منزل میں رہے گا؟ اس کا بس چلتا تو وہ خود بچے کو چھوڑنے آ جاتی۔ میں جلد آؤں گی روبی، تم بس ریان کا اچھے سے خیال رکھو۔ جلد یعنی کب؟ کل؟ نچلا لب دانتوں تلے دیے چھلبلاتی آنکھوں سے وہ سر جھکائے رہی۔ کیا ریان کی ماما سے رابطہ نہیں ہوا؟ اس نے پوچھا۔ روبی کے کندھے جھک کے چہرے پر مایوسی در آئی۔ میں نے آپ کو سب بتایا، آپ پھر بھی ریان کو لینے نہیں آؤ گی؟ وہ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر اپنی کہہ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے روبی، ورنہ میں تم سے رابطہ کیوں کرتی؟ اس نے سنبھل کر کہا۔ روبی کو کچھ حوصلہ ہوا۔ تم مجھے اوصاف منزل کا ایڈریس میسج کر دو، میں انشاءاللہ جلد ریان سے ملنے آؤں گی۔ ملنے نہیں، روبی کی آواز میں عجیب سا احساس تھا۔ لینے آنا آپ اسے؟ لینے ہی آؤں گی، حتمی لہجے میں کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب خوف کے عالم میں اس کی اچانک آنکھ کھل گئی تھی۔ پیشانی پسینے سے تربتر اور سانسیں بھی چڑھی ہوئی تھی۔ کوہنی کے بل ذرا سا اوپر ہوئی کہ پانی کی بوتل اٹھا سکے، مگر سائڈ ٹیبل پر کچھ نہیں رکھا تھا۔ روحان سا ہو کر سر تکیے پر گرا لیا۔ فارس، اس نے بند آنکھوں کے ساتھ اسے ہلایا۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ فارس نے اس کی آواز پر بیدار ہوتے ہی کروٹ بدلی تھی۔ پانی چاہیے۔ وہ اسی وقت اٹھ کر روم فریج سے بوتل نکال لایا تھا۔ بازو کے سہارے اسے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے گلاس دیا۔ اس نے پانی یوں پیا جیسے صدیوں کی پیاسی ہو۔ ٹھیک ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر کو جنبش دی، سر تکیے پر واپس رکھا، آنکھیں بند کر لی۔ بار بار روبی کا خط اور باتیں ذہن میں آ رہی تھی۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے ریان کے حوالے سے الجھن اور پریشانی میں مبتلا تھی۔ ہر رات اسی ٹینشن میں آنکھ کھل جاتی، کبھی خوابوں سے الجھ کر، کبھی کسی خوف میں پھنس کر۔ نیند ٹھیک سے نہیں آتی تھی، طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ جھنجھلاہٹ کے عالم میں اس کی شکل یوں ہوئی جیسے ابھی رو دے گی۔ اب کیا ہوا؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ بھوک لگ رہی ہے، لیٹے لیٹے بھیگی آنکھوں اور روتی آواز میں بولی۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ جو اپنی سائٹ پر آ کر بیٹھا تھا تعجب کا شکار ہوا۔ ابھی سونے سے پہلے ہی تو کھانا کھایا تھا، وہ روحانسا ہو کر بول رہی تھی۔ اس کا دکھ کسی اور بات کا تھا، اظہار کسی اور بات پر کر رہی تھی۔ تمہارا کوئی علاج نہیں، وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے چلا گیا۔ جنت نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا، ذہن الجھا ہوا تھا۔ ریان کے حوالے سے وہ کسی بھی نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ وہ پچھلے کئی دنوں سے تذبذب کا شکار تھی۔ ابھی بھی سوچوں کا طوفان ذہن میں امڑتا چلا آ رہا تھا۔ مسز شیرازی سے وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مبادہ انہیں پریشان کر دے، اور فارس سے بات کرنے کی ہمت وہ خود میں پیدا نہیں کر پا رہی تھی۔ فارس اس کے لیے پھل کاٹ کر لے آیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں بخار ہو رہا ہے؟ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ نہیں، بس ایسے ہی، کہہ کر اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ اب وہ فروٹ کھا رہی تھی تو وہ گھوم کر اپنی جگہ پر آ گیا۔
टेबल क्लॉक रात के 2:30 बजा रही थी। एक बार फिर सोने की कोशिश की लेकिन जन्नत की फिक्र आड़े आ गई। करवट बदलकर उसे देखने लगा। वो खाली प्लेट साइड टेबल पर रखने के बाद अपनी जगह पर वैसे ही बैठी हुई थी। मुतफक्किर निगाहें नीम तारीकी में यहाँ वहाँ भटक रही थी। फिर से कोई टेंशन ले रही हो? नहीं तो फिर क्या सोच रही हो? उसने गर्दन मोड़कर फारिस को देखा, फिर सीधा होते हुए बैकग्राउंड से टेक लगाई। कंफर्टर उंगलियों में दबाए इस्तराब छुपाने की कोशिश में हलकान वो अब उसे देख रही थी। अगर मुझे कोई बात डिस्टर्ब करे तो, या अगर कोई ऐसी बात हो जिसके बारे में मुझे ये लगे कि वो रुक गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो बात कैसे शुरू करे कि क्या अगर कोई ऐसी बात हो जिसके बारे में मुझे ये लगे कि वो मैं तुमसे करूँगी तो शायद तुम्हें गुस्सा आ जाए। लिहाफ की जिद में होंठ छुपे हुए थे तो जन्नत उसकी मुस्कुराहट देखने से कासिर थी। तो ये कि मैं तुमसे वो बात कैसे करूँ? बड़ी फिक्रमंदी से पूछा। तुम मेरे गुस्से की परवाह कब से करने लगी? उसने आहिस्तगी से पूछा और जन्नत कमाल अपनी जगह थम गई। सवाल दुरुस्त था, हक सच बात कहते हुए उसने कब फारिस वजदान के गुस्से की परवाह की थी? खौफ की धुन छुट की, सोच के दरवाह हुए कोई एहसास ख्याल बनकर उभरा। फारिस मुंतज़िर निगाहों से उसे देख रहा था मगर वो उसे गुड नाइट कहकर करवट बदल गई। फारिस चंद लम्हों तक अपनी सोच के घोड़े दौड़ाते हुए सोचता रहा कि आया ऐसी कौन सी बात हो सकती थी जिसके हवाले से वो उसके मुमकिन रद्द-ए-अमल से इस कदर परेशान नजर आ रही थी। मगर उसके ज़हन में कोई बात नहीं आ रही थी। उसका जहन खाली रहा था। वो ऑफिस रूम में अपना काम कर रहा था जब वो दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई। ऑफिस टेबल के करीब आकर उसने लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दी। फारिस ने नज़र उठाई तो उसने हाथ बढ़ाकर उसके ग्लासेस भी उतार दिए। उसने गहरी सांस लेकर जन्नत को देखा। मेरे साथ बाहर चलो लॉन में। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बाजू से पकड़ कर उठाना चाहा तो वो उठ गया। वो उसके बाजू पर दोनों हाथों की गिरफ्त मजबूत किए लॉन में ले आई थी। लॉन लाइट्स की रोशनी और बेइंतहा तारीकी में वो कुछ देर उसके साथ खुली फिजा में टहलती रही। फिर वो शेड तले आन खड़ी हुई चंद लम्हों तक खुद में हिम्मत पैदा करती रही। फारिस पुरसोच निगाहों से देखते हुए उसके तासुरात पढ़ने की कोशिश करता रहा। तो क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? जन्नत ने सर उठाकर उसे देखा। रेयान, तुम्हारा भतीजा, मैं चाहती हूँ तुम उसे घर ले आओ। फारिस वजदान सदमे से गंग अपनी जगह खड़ा रह गया। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था वो रात के इस पैरों से लॉन में लाकर ऐसी कोई बात करने वाली है। फारिस, उसने हाथ खड़ा करके जन्नत को मजीद कुछ कहने से रोकना चाहा था। वजूद में लावा सा भर गया था। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे और हमाद भाई के दरमियान क्या इख्तलाफ रहे हैं, लेकिन वो यतीम बच्चा है। तुम अब उसके चचा हो, उसके बाप की जगह हो। जन्नत प्लीज़। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे तहम्मुल से रोका था कि वो बात वही ख़त्म कर दे, मज़ीद एक लफ्ज़ न कहे। मैंने आंटी को रोते देखा है। वो बीमार रहती है, वो रेयान के लिए हर वक्त परेशान रहती है। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है और तुम फारिस, तुम उन्हें इस तरह तकलीफ़ कैसे पहुंचा सकते हो? वो मिन्नत भरे लहजे में बात करते हुए बोली थी। वो एकदम से पीछे हुआ। रात की तारीकी उसके वजूद में उतरी। अंदर बाहर आग फैल गई। पैसे बेचकर तुम्हें लगता है फ़र्ज़ अदा कर दिया। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, तुमने उसकी हालत नहीं देखी है। वो वहाँ कैसे रह रहा है तुम ये भी नहीं जानते। तुम कभी उससे मिलने नहीं गए। वो दृष्टि से अपना बाजू छुड़ा कर पीछे हटा था। ठीक है, अगर तुम नहीं मिलना चाहते तो कम अज़ कम मुझे या आंटी को तो मिलने दे सकते हो। फारिस, तुम खुद बाप बनने वाले हो, ये जुल्म है। जन्नत, इनफ। उसने शदीद गुस्से के आलम में धाड़ कर कहा था और वो एकदम सख्ते में आ गई थी। फारिस के साथ मुश्तहिर थे। उसकी आंखों में सुर्खी उतरी थी। उसके तासुरात सख्त पथरीले हो रहे थे। वो मतोहश निगाहों से उसे देख रहा था। फारिस, उसके लबों से भी आवाज़ निकला। आइंदा। उसकी सांसें फूली हुई थी। जबड़े भिंचे हुए और पेशानी की रगें उभर आई थी। आइंदा तुम उसका नाम नहीं लोगी मेरे सामने और ना ही मिलने की कोशिश करोगी। जन्नत कमाल की आंखों में देखते हुए उसने खून जमा देने वाले लहजे में कहा था। जन्नत कमाल सदमे में आई थी। कितनी बेगानगी थी फारिस वजदान की आंखों में, कितना अजनबी सा लहजा था उसका। अगर तुम चाहती हो हमारे दरमियान सब ठीक रहे तो, उसने एक सानिया का तवक्कुफ करते हुए खींच कर सांस ली, तो तुम इस मामले में नहीं पड़ोगी। कहकर वो मजीद एक लम्हे के लिए वहाँ नहीं रुका था और जन्नत कमाल पथराई हुई निगाहों से उसे देखते अपनी जगह खड़ी रह गई। उसका दिमाग माऊफ हो रहा था। उसका अंदाज, लहजा और इस कदर सख्त रवैये पर वो दहशत में आ गई। तुम फारिस से इस सिलसिले में कभी भी कोई बात नहीं करोगी, उससे मिसेस शराजी ने कहा था। उसे अब समझ में आया था मिसेस शराजी ने ऐसा क्यों कहा था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था वो इतनी सी बात पर इस तरह रिएक्ट करेगा, एक ज़रा से मुतालबे पर इस तरह हाइपर हो जाएगा। वो कुछ देर तक अपनी जगह मुंजमद खड़ी रही। उसे इल्ज़ाम मत दो जन्नत, मैं भी नहीं देती।
فوٹو البم سے جھانکتی کسی تنہا خاموش بچے کی تصویریں، اسرار میں ڈوبی ایک ویران زندگی، نہ سمجھ میں آنے والا دھوپ چاؤں سا رویہ۔ خود پر طاری جمود کو توڑتے اس نے قدم اٹھائے، رخ اپنے بیڈ روم کی طرف تھا، دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اب وہ واش روم کے سامنے کھڑی تھی، اس نے کچھ پریشانی کے عالم میں دروازہ بجایا تھا۔ اندر وہ کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑا تھا، مگر وجود کی آگ تھی کہ بجھنے میں نہیں آ رہی تھی، نہ ہی پانی کے شور میں کوئی آواز گم ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولو فارس، وہ اسے آوازیں دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، جسم پر ایک کبھی سی تاری تھی۔ وہ شاور کے نیچے سر تھامے بیٹھ گیا تھا، آنکھیں موندے سانس سے لیتے وہ اپنے اندر ابھرتی چیخوں کو بآسانی سن سکتا تھا۔ وہ خود کو اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے دانے ہاتھ سے بہتا ہوا خون پانی کے ساتھ اپنا راستہ بنا رہا تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ دروازہ اندر سے لاک تھا، وہ ہینڈل گھمائے جا رہی تھی، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ اسے نہیں سن رہا تھا، وہ اسے آوازیں دیے جا رہی تھی۔ کئی خوف اور واہمے سر اٹھا رہے تھے، کئی خدشات کی لے پر وہ بہتی جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ دروازہ بجاتے ہوئے اسے پکارتی رہی، اور پھر اسے پتہ نہیں کیا ہوا، وہ رو دی، وہ سچ مچ رو دی۔ پلیز فارس، دروازہ کھولو۔ ایسا پہلے بھی ہوا تھا، اس نے آوازیں دی تھی، اس نے منت کی تھی اور روئی بھی تھی، مگر تب دروازہ نہیں کھلا تھا، اب بھی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ اسے اپنے آس پاس اندھیرے نظر آ رہے تھے، وحشت نظر آ رہی تھی۔ فارس پلیز۔ اس کا ہاتھ دروازے پر ٹھہر گیا، اس کی سسکیاں بلند ہونے لگی۔ شاور بند ہو گیا، شور ختم ہو گیا، پہلے لاک کی آواز گونجی، پھر دروازہ بھی کھل گیا۔ فارس بزدان اس کے سامنے مکمل طور پر بھیگا ہوا سا کھڑا تھا، بالوں سے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ کر رہ گی، اس کی خالی ویران آنکھوں میں ابھی بھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ ایک مکمل خاموشی، ایک مکمل سناٹا لیے وہ کسی مجسمے کی طرح اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس ہی بیٹھی تھی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے، جھک کے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے، سانسوں کو گنتے ہوئے۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ کپڑے بدلنے کے بعد نیند کی گولی لے کر سو گیا تھا، اور وہ تب سے اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ کپڑے، انگ انگ میں فکر اور انجانا سا خوف سمایا ہوا تھا، نیند اڑ چکی تھی، سکون غارت ہو چکا تھا۔ اسے اس طرح اچانک اس روپ میں دیکھ کر اس کا دل بہت سے اندیشوں میں گھر گیا، وہ بے طرح پریشان ہو رہی تھی۔ قہر برساتا لہجہ اور شعلہ چھلکاتی آنکھیں تو جیسے ذہن میں سما گئی تھی۔ اسے اس قدر اذیت میں دیکھنے کے بعد اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ مسز شیرازی نے روکا تھا تو اسے رک جانا چاہیے تھا، شاید اسے کسی اور طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی۔ ایک یتیم بچے کے لیے پتھر ہوتے دل کو کسی اور طرح سے موم کرنا چاہیے تھا، اس نے سوچا، مگر وہ ایسا کیسے کرتی؟ مسز شیرازی اسے کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی، اور فارس، اس نے تو دروازہ کھلنے سے پہلے ہی بند کر دیا۔ ایک حتمی جملہ، پتھر پر لکیر جیسا، ریان کا ذکر اور اس کی لہو رنگ آنکھوں سے جھلکتی واضح تنبیہ۔ اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان سب ٹھیک رہے تو آئندہ تم نام نہیں لو گی اس کا میرے سامنے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ بات اسے فارس وجدان نے کہی تھی، وہ جو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، وہ اس طرح سخت لفظوں میں ایک حد نمایاں کرے گا، ایک راستہ اور اس راستے سے جڑی خطرناک منزل کا اشارہ دے گا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کسی اور کی وجہ سے اپنے اور اس کے درمیان ایک خط کیسے کھینچ سکتا ہے؟ کیا اس یتیم کا معاملہ اتنا ہی سنگین، اتنا ہی پراذیت اور اتنا ہی گراں ہے اس کے لیے؟ اس نے گہری سانس لے کر اذیت سے آنکھیں موند دیں۔ مسز شیرازی کا غم ایک طرف، ریان کی فکر دوسری طرف، اور فارس کا اشتعال آمیز رویہ تیسری طرف تھا۔ ایک ذرا سی امید کے بات کر کے مسئلہ حل کر لے گی تو یہ امید خاک ہو گئی تھی۔ خشک لبوں کو تر کرتے اس نے ہتھیلی کا زخم صاف کر کے پٹی باندھ دی۔ فارس کی طرف سے کچھ اطمینان کر کے سونے کی کوشش کی تو بار بار اس کا چہرہ آنکھوں میں آنے لگا۔ وہ کتنا غصے میں لگ رہا تھا اور کس قدر اجنبی سا ہو گیا تھا، ایسے جیسے وہ اسے جانتا تک نہ ہو۔ اسے بہت اندر تک دکھ ہوا۔ رات کروٹیں بدلتے، خود سے الجھتے اور سچویشن کو سوچتے گزر گئی۔ بار بار اس کی آنکھ کھلتی رہی، اس کا خیال آتا رہا، اس کی فکر ہوتی رہی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد وہ اس کی تلاش میں تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر آئی تھی۔ راہداری میں نیم تاریکی تھی، دیوار گیر کھڑکیوں سے صبح کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ سورج کی روشنی ابھی زمین پر نہیں اتری تھی، مگر اجالے ہر سو پھیل چکے تھے۔ اس نے فارس کو کچن میں کھڑے دیکھا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ یقیناً اپنے لیے قہوہ بنا رہا تھا۔ آہٹ پر ذرا سا رخ بدل کر اسے دیکھنے لگا، نظروں سے نظر ٹکرائی۔ اس کی سرخ متورم آنکھیں ایک دم سے خالی اور ویران سی لگ رہی تھی۔ جنت کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ کیبنٹ بند کرتے اس نے جار رکھ دیا، آنچ دھیمی کر دی۔ قہوہ بنا رہا ہوں، تم پیو گی؟ اس کا لہجہ نرم تھا، تاثرات میں کوئی سختی نہیں تھی، نہ ہی انداز اور رویے سے کسی تلخی کا شائبہ ہو رہا تھا۔
وہ فارس بزدان کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے فکر اور پریشانی میں ساری رات سوتے جاگتے آنکھوں میں بتا دی تھی، اور وہ صبح سویرے یوں مخاطب ہو رہا تھا جیسے گزشتہ شب ان کے مابین کوئی بات نہیں ہوئی، جیسے اس نے سخت رد عمل نہیں دیا تھا، نہ ہی کسی بات پر مشتعل ہوا تھا۔ آنکھوں میں فکر اور دل میں اضطراب لیے اس نے کسی قدر کوشش سے اسبات میں سر ہلاتے اسے اجازت دے دی۔ فارس کی پشت اب اس کی طرف تھی، وہ سر جھکائے خاموشی سے قہوہ بنا رہا تھا۔ آگ کے نیلگو شعلوں پر رکھا ابلتا ہوا صاف پانی اپنا رنگ بدل چکا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے اندر کے اضطراب کو چھپانے کی سعی کرتی ہوئی۔ فارس نے کپ میں قہوہ ڈال کر اس کے سامنے رکھا اور دوسرا کپ ہاتھ میں لی کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک اس کی نگاہیں بھاپ اڑاتے کپ پر جمی رہی، پھر اس نے سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ خیال تھا شاید اب وہ کچھ کہے گا، وضاحت دے گا یا کوئی بات کرے گا، ممکن ہے وہ نرمی سے کچھ سمجھا دے یا اپنے رویے کی وجہ بتا دے، مگر دوسری طرف گہری خاموشی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے بے حد نارمل لہجے میں جنت سے طبیعت کا پوچھا، بالکل ویسے ہی جیسے روز پوچھا کرتا تھا، پھر اپنے مصروف شیڈول کا حوالہ دیا۔ 11 بجے میٹنگ تھی، اسے 9 بجے نکلنا تھا۔ 12 بجے تک واپسی متوقع تھی۔ اسے مسز شیرازی کو ویکلی چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے کر جانا تھا۔ چند ایک سوالات کا مختصر جواب دیتی وہ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ فارس کا رویہ سمجھ سے قطعی باہر تھا۔ وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے گزشتہ رات ان کے مابین کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اختلاف نہیں ہوا تھا، نہ اس نے غصہ دکھایا تھا، نہ اشتعال میں آیا تھا۔ باوجود کوشش کے وہ کوئی سوال استفسار نہ کر سکی، نہ یہ پوچھ سکی اس نے ایسا کیوں کیا، نہ رویے کی وجہ جان سکی، یہ حق اس کے پاس نہیں تھا۔ فارس وجدان کے معاملات میں وہ مداخلت نہیں کر سکتی تھی۔ گزشتہ شب اس پر یہ حد واضح ہوئی تھی اور وہ حد اب اسے بے حد غمزدہ کر رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ خود پر قابو پاتی سر جھکا گئی۔ فارس نے اس کے دانے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اسے یوں لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر دوسرے ہی پل اپنی شخصیت کے گہرے رنگوں میں مبہم ہوتا وہ اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر اٹھ گیا۔ اپنے اندر ڈھیر سارے سوال اور شکوے لیے جنت کمال اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اسے کوئی گلہ شکوہ نہیں کر سکی تھی، ناراضگی اور غصہ نہیں دکھا سکی تھی۔ اسے ایک دم ساپنے اور فارس کے درمیان ایک خلا کا احساس ہوا جس کا بوجھ دل پر بھاری پڑا، اور وہ کچھ دکھ اور اذیت سے ایک بار پھر کھڑکیوں کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، رات ختم ہو چکی تھی، مگر اس کا اندھیرا تھا کہ جنت کے اندر ہی ٹھہر گیا۔ اس رات کے بعد فارس وجدان کے روزمرہ معمولات میں کافی حد تک تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ ناشتے کی میز سے جلدی اٹھ جاتا، شام میں تاخیر سے گھر آتا، ڈنر باہر ہی کر لیتا، بات ہوتی تو بہت مختصر، زیادہ تر تو سر ہلانے پر ہی اکتفا کرتا۔ اپنی سوچ اور خیالات میں اس قدر گم رہنے لگا تھا کہ وہ بات شروع کر کے ختم بھی کر چکی ہوتی اور اسے معلوم نہ ہوتا وہ کیا کہہ رہی تھی، کیا پوچھ رہی تھی، کیا سن رہی تھی۔ خالی اور ذہنی کے عالم میں ایک ہی مقام کو تکتے، فائل کے کسی صفحے پر بے ترتیب سی لکیریں کھینچتے، لان میں بے مقصد ٹہلتے، چینل گھماتے، بریفنگ سنتے، میسج لکھتے۔ وہ کسی طور بھی اسے اپنے آپ میں نہیں لگتا تھا، اس کا ہر کام ادھورا، ہر بات مبہم، ہر تاثر دھندلا ہونے لگا تھا۔ وہ اب اسے پڑھ نہیں پاتی تھی، سمجھ نہیں پاتی تھی۔ کبھی اسے حیرت ہوتی، غم ہوتا، پریشانی ہوتی اور غصہ آ جاتا۔ ایک 15 ماہ کے بچے سے ایسی دشمنی، ایسا موقف اور ایسا رویہ، مرے ہوئے بھائی سے اختلاف اپنی جگہ، ایک زندہ وجود کو لاش کر دینا، کہاں کا انصاف، کہاں کا بدلہ، کہاں کا انتقام تھا؟ اپنے اندر کے سوالات سے الجھتی وہ بے بسی سے سر پکڑ کر رہ جاتی۔ تاثرات کچھ نارمل کر کے فارس کے پاس جاتی اور باوجود کوشش کے بھی اس کے سامنے ریان کا نام نہ لے پاتی۔ دماغ کی بحث اپنی جگہ، مگر دل چاہتا تھا اسے کوئی غم نہ ہو، دکھ نہ ہو، غصہ نہ آئے۔ وہ فارس وجدان کی آنکھوں میں دیکھتی اور ساری الجھن وہیں دھری رہ جاتی۔ کچھ پوچھنے کا، اسے کریدنے کا یا ارادہ نہ رہتا۔ مسئلہ بات سے حل نہیں ہو سکتا تھا، اس نے جان لیا۔ اسے اب کوئی راستہ دیکھنا تھا، کوئی اور حل تلاشنا تھا۔ گزشتہ کئی راتوں کی طرح اس رات بھی وہ کافی سے زیادہ بے چین رہی۔ نیند آنکھوں سے دور تھی تو اٹھ کر وضو کیا، نوافل ادا کیے، دعا کی، بہت دل سے دعا کی، اور صبح ناشتے کے بعد ورک آؤٹ سے فارغ ہوتے ہی مسز شیرازی کے پاس پہنچ گئی۔ وہ سٹنگ ایریا میں کتاب لیے بیٹھی تھی، لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، کچھ فائلز بھی تھی اور رجسٹرز تھے۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں آنٹی۔ ہاں پوچھو۔ انہوں نے گلاسز ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ کھلے ڈلے سے میکسی ڈریس میں ملبوس تھی، بالوں کو فرنٹ چٹیاں بنا رکھی تھی، بھرے بھرے سے چہرے پر کچھ فکر مندی کے آثار نمایاں تھے، آنکھوں میں سوچ تھی، سوال تھا اور الجھن تھی، بے نام سی الجھن جو اکثر تبھی نظر آتی جب وہ کسی مسئلے میں پھنسی ہوتی۔ ایک مسئلہ ہے، ہمت مجتمع کر کے لفظ جوڑ کر ادا کرنے میں کچھ دقت ہوئی۔ مجھے لگا میرے پاس اس کا حل ہے، میں نے وہ حل آزمایا۔
رک کر خشک لبوں کو تر کیا۔ اس سے وہ مسئلہ مزید بگڑ گیا، یہ میرا خیال ہے۔ رک کر مسز شیرازی کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں تشویش نمایاں ہوئی۔ وہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، فوراً سے سنبھل کر وضاحت دی۔ یہ میرا معاملہ ہے، میری فیملی کا، بہنوں کا، نظریں چراتے کہہ دیا۔ مسز شیرازی نے بے اختیار سکھ بھری سانس لی کہ مسئلے کا تعلق فارس سے نہیں۔ اندر ہی اندر ان سے جھوٹ بولنے پر جنت ازحد شرمندہ ہوئی، مگر وہ انہیں کسی دکھ اور صدمے سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، کچھ فکر مند ہوئی کہ جانے کیا معاملہ ہے کہ وہ اس قدر مضطرب ہے۔ اگر ممکنہ حل ہی کسی مسئلے کو مزید بگاڑا ہو تو؟ دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی بات سمجھنے کو مسز شیرازی نے چند لمحوں کا توقف لیا۔ اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ جسے تم حل سمجھ رہی ہو وہ حل نہیں ہے؟ وہ لمحے بھر کے لیے تھم گئی۔ اگر اسی ایک ممکنہ حل کے سوا اور کوئی راستہ نہ ہو تو؟ مسز شیرازی اسے دیکھ کر رہ گئی، جانے وہ اپنی بہنوں کے کس مسئلے کو لے کر پریشان تھی، انہیں فکر ہوئی۔ جگہ بدل کر دیکھو، ہو سکتا ہے کسی اور زاویے سے پورے مسئلے کو دیکھنے پر تمہیں صحیح حل نظر آ جائے۔ جنت نے چونک کر انہیں دیکھا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ پر ہاتھ بڑھا کر کچھ ٹائپ کیا، پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ یا پھر اس وجہ کو ڈھونڈو جس کے سبب مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، انہوں نے مزید کہا۔ وہ نچلا لب کاٹتی خود سے الجھ کر رہ گئی۔ وجہ تو ہے، اور کوئی بہت بڑی وجہ ہے، لیکن میں اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ پھر حل تک کیسے پہنچ گئی؟ انہوں نے سوال کیا اور وہ لاجواب ہوگی، چند لمحوں تک کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ تم جس جگہ پر کھڑے ہو کر پورے مسئلے کو دیکھ رہی ہو وہ جگہ غلط ہے، وہاں سے جو منظر تمہیں نظر آ رہا ہے وہ منظر ادھورا ہے۔ تم مسئلے کی تہہ تک جب تک نہیں پہنچو گی حل نہیں ڈھونڈ سکتی۔ سو اس لحاظ سے جسے تم حل سمجھ رہی ہو وہ حل نہیں ہے جنت۔ انہوں نے اپنے فہم کے مطابق بے حد سنجیدگی سے اس کی مشکل حل کرنے کی کوشش کی۔ وہ چند لمحوں تک انہیں دیکھتی رہی۔ مسز شیرازی وجہ جانتے ہوئے بھی اس مسئلے کو حل نہ کر سکی، معاملہ وہیں اٹکا ہوا تھا۔ دنیا ہنوز قائم تھی، وہ بے بس تھی، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا تھا، اور اس نے سوچا تھا وہ سب ٹھیک کر لے گی، بات کر کے فارس کو منا لے گی۔ جب مسز شیرازی کچھ نہ کر سکی تو وہ کیسے کچھ کر سکتی تھی؟ ہو سکتا ہے میں اس مسئلے کی تہہ تک پہنچوں اور مجھ پر انکشاف ہو کہ اس کا تو کوئی حل ہے ہی نہیں۔ اس کے لہجے میں مایوسی در آئی تھی۔ مسز شیرازی مصحف اٹھا چکی تھی، کھولتے کھولتے رکی، سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ حل ہر مسئلے کا ہوتا ہے، کچھ حل ہمارے ہاتھوں میں دے دیے جاتے ہیں، کچھ حل اللہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر گلاسز لگا لیے، وسعت کے مطابق ہر ممکن کوشش کرو اور باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ بات ختم ہوگی اور پھر سے اپنے کام کرنے لگی۔ جنت چند لمحوں تک انہیں دیکھتی رہی، پھر ایک گہری سانس بھر کر وہاں سے اٹھ گئی۔ کچھ مسئلے ہر زاویے سے ایک ہی نظر آتے ہیں، اس نے سوچا۔ اکبی دروازہ کھول کر لان میں آگے کھلی فضا میں سانس لیتے فارس کو سوچتی رہی۔ اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان سب ٹھیک رہے تو آئندہ تم نام نہیں لوگی اس کا میرے سامنے۔ قہر برساتا لہجہ تھا، شعلہ دہکاتی ہوئی آنکھیں تھی، اجنبیت اور بیگانگی تھی، غصہ تھا اور نفرت تھی، اسے ایک معصوم بچے سے جو اس کا بھتیجا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں پھر سے نمی ابھری، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان سب ٹھیک رہے تو تم اس معاملے میں نہیں پڑو گی۔ واضح دھمکی تھی، اشارہ تھا، تنبیہ تھی۔ لب بھیج کر اس نے اپنی آنکھوں کو مسل ڈالا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، نہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا تھا، نہ حل نظر آ رہا تھا۔ بے بسی کا یہ احساس دل پر بھاری تھا اور بے حد بھاری تھا۔ جنت کی آنکھ کھلی تو اس وقت 12 بجے کا وقت تھا۔ صوفے پر نیم دراز پوزیشن میں تھی، ایک دم سے اٹھ کر بیڈ کی اطراف میں نگاہ دوڑائی تو آس پاس کوئی نظر نہیں آیا۔ ٹی وی آن تھا، والیوم بند۔ اسے یاد آیا فارس میچ دیکھ رہا تھا جب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ کمر میں درد تھا، طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی اور کچھ گزشتہ شب کی بے آرامی کے صوفے پر لیٹے لیٹے ہی سو گئی تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے بے ترتیب بالوں کو پھر سے پونی میں جکڑا اور اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ کرسی پر بیٹھ کر پانی پی رہی تھی جب دیوار گیر کھڑکی کے اس پار اسے ہلچل کا احساس ہوا۔ آوازیں بھی آ رہی تھی، لکڑی کے اونچے لمبے سٹول پر تختے رکھے تھے، عدیل احمد بھی تھا شاید۔ فارس بھی دوپٹے کو پھیلا کر لیتے ہوئے وہ اسی وقت باہر آ گئی۔ آوازوں کے تعاقب میں مشرقی سمت قدم اٹھاتی آگے بڑھی اور اگلی پل حیرت سے رکی۔ سامنے والی دیوار پر پینٹ ہو رہا تھا، نیچے پینٹ کی بالٹیاں، برش اور رولر وغیرہ رکھے تھے۔ ملازم نے سیڑھی پکڑ رکھی تھی۔ فارس اوپر چڑھا ہوا تھا، اپنی سفید شرٹ کی آستینے کونیوں تک موڑے اور سیاہ پینٹ کو گھٹنوں تک فولڈ کر کے اپنی ٹائی سے الجھتا۔ عدیل احمد اس سے بھی اوپر کہیں تختے پر کھڑا تھا۔ دونوں کے مابین آفس کے معاملات پر گفتگو بھی ہو رہی تھی۔ عدیل مؤدب سا فارس کے ہر سوال کا جواب دیتا، بلندی سے کچھ خائف اور گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے صحیح معنوں میں 14 طبق روشن ہوئے۔ پینٹ ہو رہا ہے آپ بھی؟ اقصیٰ برابر میں ایک کتاب پکڑے کھڑی تھی۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، مگر یہ سب اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟
فارس صاحب نے سزا دی ہے، ایسے خوش ہو کر بولی جیسے سزا نہیں کوئی انعام دیا گیا ہو۔ اور جو وہ عدیل ہے نا، اسے بھی ہاں ہاں ہاں، اس نے آج سے قبل اقصیٰ کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا، جنت نہ سمجھی کہ عالم میں اسے دیکھ کر رہے گی۔ اصل میں نا وہاں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی، فارس صاحب میرے پاس آئے، بایو کی بک اٹھائی، سوال پوچھا، مجھے جواب نہیں آیا۔ اب مجھے کیا پتا میرا سرپرائز ٹیسٹ لیں گے وہ، ورنہ میں تیاری کر کے بیٹھتی نا۔ پھر انہوں نے مجھے وہ باتیں سنائی، اللہ کی قسم اس بایو نے بھی کبھی نہیں سنائی۔ اور یہ جو عدیل ہے آپی، یہ فارس صاحب کے پیچھے کھڑا ہنس رہا تھا، میں نے دیکھا، دل کیا گچی مروڑوں اس کی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر فارس صاحب نے بھی دیکھ لیا تو بس، اس کی مسکراہٹ کانوں تک پہنچ گئی۔ تو بس کیا، جنت ایک دم متفکر ہوئی۔ پہلے انہوں نے کہا وائی آر یو اسمائلنگ، پھر انہوں نے کہا از دس اے جوک ٹو یو۔ اقصیٰ فارس کی اداکاری کرتی خوشی کی انتہا پر تھی، کہتا سوری سر، بڑا آیا ہاں، ایک دم سے اترائی۔ مگر فارس صاحب نے سوری قبول نہیں کی، اپنے ساتھ یہاں لے آئے، حالانکہ یہ تو فائل دے کر واپس جا رہا تھا، تو مجھے پتا ہے۔ آواز مزید سرگوشی میں ڈھلی، فارس صاحب نے اسے سزا دی ہے، اسے اونچائی سے ڈر لگتا ہے، اتنی دیر سے دیکھ رہی ہوں، ایک بار بھی نیچے نہیں دیکھا۔ پھر سے ہنسی۔ اوپر والی دیوار عدیل کر رہا ہے، یہ والا حصہ فارس صاحب کریں گے، اور یہاں نیچے والی دیوار شام کو میں پینٹ کروں گی، فارس صاحب نے کہا ہے۔ اقصیٰ فارس کی بھاری آواز پر فوراً ہی کسی فوجی کی طرح ایکٹیو ہوئی اور اسی سرحد سے نگاہیں کتاب پر گاڑ دی۔ جنت نے سر اٹھا کر اب کے فارس کو دیکھا، اس کے چہرے پر اپنی تشویش اور فکر تھی کہ وہ پینٹ برش ہاتھ میں لیے رک گیا۔ آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے غیر مفہوم سا تاثر ابھرا، پھر وہ برش رکھتا سیڑھی اتر کر نیچے آ گیا، کرسی سے پانی کی بوتل اٹھا لی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ جنت نے پاس آ کر پوچھا، آنکھوں سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ فارس نے پانی کی بوتل سے چند گھونٹ لیتے رک کر اسے دیکھا۔ کیا تمہیں میری دماغی حالت پر شبہ ہو رہا ہے؟ اس کے اس طرح پوچھنے پر وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ نہیں تو میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ سوچا تو ہے، میں نے ایسا سوچا بھی نہیں۔ پھر حیران کیوں ہو رہی ہو؟ حیران نہیں ہوں، رک گئی، نچلا لب کاٹا، کہنا چاہتی تھی پریشانی ہو رہی ہے، مگر سر اٹھا کر اسے پھر سے دیکھا، اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں بے تاثر تھی۔ اگر تم صبح سویرے اٹھ کر وال پینٹ کرنا شروع کر دو گے تو میں اس بات کو نارمل کیسے سمجھ سکتی ہوں؟ ہمت مجتمع کر کے کہہ دیا۔ اور وہ جو تم صبح سویرے اٹھ کر لائبریری کی سیٹنگ بدلا کرتی تھی تو وہ نارمل تھا؟ جنت صدمے سے گنگ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی، اسے کیسے پتا وہ صبح سویرے اٹھ کر یہ کام کیا کرتی تھی؟ ایک نظر اٹھا کر دیکھنے تک کی فرصت نہیں ہوتی تھی موصوف کو، اور روٹین کا تو ایسے علم تھا جیسے اس کے آس پاس سائے کی طرح رہتا ہو۔ ایک تو یہ اس کے ملازم پکے جاسوس پل پل کی خبر دیتے رہے، تب کرے گی۔ شدید ڈپریشن میں بس ایک دو بار ہی لائبریری کا رخ کیا ہوگا اس نے، گھبرا کر یادداشت دوڑائی تو پتہ چلا وہ صبح شام کسی بھی وقت کتابوں کی ترتیب بدلنے لگ جاتی تھی، اور یہ کام اس نے کئی بار کیا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ اسے کے بعد فارس نے کیوں یاد دلا دی تھی؟ وہ تو میں اس لیے کرتی تھی کیونکہ آنٹی ایسا کرنے کو کہتی تھی، جھٹ سے کہہ دیا۔ سیڑھی چڑھتے ہوئے وہ رک گیا۔ صبح سویرے شدید ٹھنڈ میں ممی ایسا کرنے کو کہتی تھی؟ وہ صحیح معنوں میں حیران ہوا۔ ممی سے پوچھتا ہوں۔ دوبارہ سے اترنے لگا تو وہ ایک دم سے گھبرا کر آگے ہوئی۔ سیڑھی کو پکڑنا اس طرح تھا کہ وہ نیچے نہ اتر سکے، مگر اس کا توازن بگڑ گیا، گرتے گرتے بامشکل بچا۔ واٹ دی ہیل، گرفت مضبوط کرتے ہوئے جھڑک دیا۔ اپنا کام کرو، نیچے کیوں آ رہے ہو؟ پینٹ کرو، بلکہ ساری دیواروں کو پینٹ کرو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ بلکہ اچھی بات ہے، انسان کو اپنے گھر کا کام خود کرنا چاہیے۔ وہ اس کے پیترا بدلنے پر جبڑے بھیج کر رہ گیا۔ دھوپ میں وہ ہاتھ کا چھجا بنائے سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی، چہرہ تمتما رہا تھا، شہد بالوں نے جیسے آگ پکڑی ہوئی تھی۔ ایک کام تم بھی ہمارا کر دو، دانت پیس کر جھکا۔ ہاں بولو۔ اپنے تاثرات پر قابو پاتی وہ بہت مستعد نظر آئی۔ جس دروازے سے باہر آئی ہو اسی دروازے سے اندر چلی جاؤ، بہت مہربانی ہوگی۔ وہ جو سچ مچ میں کسی کام کی متولی تھی، سلگ کر ایک ہی فکروں میں گھرا دل غصے سے بھر گیا، بڑبڑاتی ہوئی دور شیڈ تلے جا بیٹھی۔ ذرا سی پریشانی دکھا دوں تو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے، ایک تو اتنی ٹینشن دے رکھی ہے مجھے، رات بھر سو نہیں سکتی، اور اسے دیکھو پینٹ ہو رہا ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے کہیں اور دیکھنے لگی، کچھ دیر تک اسے مکمل نظر انداز کرتی رہی، پھر عادت سے مجبور دوبارہ دیکھنے لگی۔ وہ دل احمد سے بات کرتا اپنے کام میں مکمل فوکسڈ اور مطمئن لگ رہا تھا۔ کتنے دنوں بعد اس نے فارس کو اس طرح دیکھا تھا، دل میں سکون سا اترا محسوس ہوا، یوں لگا جیسے سینے پر سے ایک بوجھ سرک گیا ہو۔ موبائل پر وائبریشن ہوئی تو اس نے اسکرین پر نگاہ دوڑائی، روبی کی کال تھی، اس کا نچلا لب دانتوں تلے آ گیا۔
حلق میں جیسے کوئی شے اٹک گئی، سر اٹھا کر ایک نظر فارس پر ڈالی، پھر کال ریسیو کرتے درخت کے نیچے جا کھڑی ہوئی، رولر ہاتھ میں لیے۔ فارس نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ بات کر رہی تھی تو چہرے پر فکر مندی کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ سر جھٹک کر وہ دیوار پر رولر گھمانے لگا۔ دیوار کا رنگ مکمل سفید ہو چکا تھا، مگر اس کے اندر کی سیاہی تھی کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔